हेलो फेसबुक फ्रेंड्स, मैं हूं एरम अब्बासी आपके साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का फेसबुक लाइव इस वक्त शुरू हो चुका है। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं एरम अब्बासी। यहाँ पर दिन के 1 बज रहे हैं, पाकिस्तान में दिन के 10 बज रहे हैं। आज के इस फेसबुक लाइव का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे डिटेल से बात कर सकें। हमले बढ़ चुके हैं, हुकूमत जो है कोई लाया हमल तैयार करना चाह रही है, फौजी ऑपरेशन की फुल किस्म फौजी ऑपरेशन हो तो रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव फौजी ऑपरेशन की बात हो रही है। वो क्या होता है, फिर उसके खिलाफ रेजर्वेशंस भी सामने आ रही हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने बुलाया है अपने फेसबुक लाइव में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के मोहसिन दावर को। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो मोहसिन, सबसे पहले शुरू करते हैं इसी बात से कि आप कि एक तो पहले ये बताइए कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन का हुकूमत का क्या मतलब है, इससे आप क्या मतलब अखज़ कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन फॉर सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इलम। सबसे पहले तो एक इस्लाह कर दूं, मेरा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो ज़रा एक इस्लाह ज़रूरी थी। लेकिन जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, तो कम्प्रिहेंसिव से उनकी क्या मुराद है, वो तो वही इसकी वजाहत कर सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। ऑपरेशंस तो यहाँ पर हर नोयत के हुए हैं। यहाँ पर मतलब टारगेटेड ऑपरेशन जिसको वो टारगेट कहते हैं वो भी हुए, फुल फ्लेज ऑपरेशन भी हुए। ऐसे ऑपरेशन हुए जिसमें पूरे के पूरे शहर उनको मतलब बेदखल कर दिया गया था। शुमाली वजीरिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। ज़रब अज़ब ऑपरेशन से पहले पूरा शुमाली वजीरिस्तान खाली हो गया था। तो ऑपरेशन तो हो रहे हैं। अब किस नोयत के ऑपरेशन की ये बात कर रहे हैं, उस पर हमने अपने तहफुजात का इजहार भी किया है और इस ऑपरेशन की मुखालफत भी की है। और हुकूमत ने कहा है कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें इन तमाम चीज़ों पर बहस होगी। फिलहाल हमारी गुजारिश ये है कि ये मसला सिर्फ ऑपरेशन से ख़त्म होने वाला है ही नहीं। अवाम और रियासत के माबैन एतमाद का काफ़ी बड़ा फुकदान है। वो लोग अब ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि माजी के मिसाल उनके सामने हैं। जितने ऑपरेशन हुए या जो भी दहशतगर्दी के नाम पे कार्रवाई हुई है, वो उससे दहशतगर्दी ख़त्म कम, लोगों के घरों को और मार्केट्स को नुकसान ज़्यादा पहुंचा है, और वही खदशात अभी भी हैं। तो ये और इसका इजहार हमने बार बार असम्बली के फ्लोर पर भी और जलसे जुलूसों में भी किया है। जहां तक दहशतगर्दी के खात्मे का ताल्लुक है, तो वो तो पहले ही दिन से हम कह रहे थे कि हमारी रियासत के जो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात थे, वो इनडायरेक्टली यहाँ पर दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं। क्योंकि वो जब अफगान तालिबान को सपोर्ट करते हैं, वो फिर आगे टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, या XYZ और भी जहाँ यहाँ पे ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वो फिर यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज करते हैं। तो ये एक ही सर्कल है, उसी में वो सारी चीजें घूम रही है। और वो जब तक ठीक नहीं होंगे, उनसे जब हाथ नहीं उठाएंगे और अफगान पॉलिसी के दुरुस्तगी नहीं होगी, तो इस के अलावा ना हालात में ठीक होना है और एतमाद भी आवाम का जो है उससे भी बहाल नहीं होना। तो आपने ये जो सारे पॉलिसी मैटर्स की बात की और क्या इकदामात हुकूमत ले सकती है, जब आप अनरेस्ट की मिसट्रस्ट की बात करते हैं हुकूमत और शहरियों के दरमियान, थोड़ा सा मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूँगी ताकि हमारे और भी साथी हमें ज्वाइन करें। और इस वक्त मैं एरम अब्बासी आपके साथ वॉशिंगटन डीसी से मौजूद हूँ। हमारे साथ मोहसिन दावर हैं। तो मोहसिन, थोड़ा सा हमें एलॉबरेट कीजिएगा कि क्या मिसट्रस्ट के रीजंस रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि उन्होंने ऑपरेशंस किए, और ऑपरेशन में लोगों से जितनी कुर्बानी हो सकती तो वो तो उन्होंने की, क्योंकि अपने घर बार वो छोड़कर चले गए। इसी एक उम्मीद के साथ कि जब हम वापस आएंगे तो एक पुरअमन जिंदगी हम गुजारेंगे। लेकिन बदकिस्मती कही है कि वो 3-4 साल तक जनूबी वजीरिस्तान में, तो 7-8 साल तक लोग अपने घरों से बाहर रहे। शुमाली वजीरिस्तान में अभी तक, मतलब ये 8-9-10 साल बाद भी, 8-9 साल बाद भी अभी भी लोग काफी अपने इलाकों से बाहर वो IDPs कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जब जो लोग वापस गए भी हैं, उसके बावजूद टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ है, और दहशतगर्द डी के वाकयात में इजाफा हुआ है। तो बदएतमादी तब बढ़ती है कि जब वो देखते हैं कि भाई चंद मखसूस ग्रुप्स हैं, उनकी को हमारी
ریاست اور ہماری اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، اور دوسری طرف پھر آپ آپریشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ کنفیوزڈ سگنل جب اوپر سے جاتا ہے اور یہ کنفیوزڈ اپروچ جب اوپر سے جاتی ہے تو پھر عام عوام بھی یہ رائے قائم کرنے میں بجا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ ہی کے کچھ اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، اسی کو آپ آگے لے کر جا رہے ہیں، اور آپ اپنی آبجیکٹیوز کے لیے صرف ہمارے زمین کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں آپ اس جنگ اس اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے ہمیں آپ ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی یہ جو اوور دا ایئرز لوگوں نے وٹنس کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کی یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ یہ آپریشنز کا کوئی آؤٹ کم تو ہے نہیں، صرف مطلب ڈسٹرکشن ہے، اور ڈسٹرکشن کے ساتھ ساتھ مطلب وہ الٹا مزید. لیکن آپ نے دیکھا جب افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا اور پھر اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کیا گیا، اسٹیٹ لیول پر اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، تو پھر دیکھیں نا لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک طرف اتنے بڑے چنک کو سپورٹ کرتے ہیں، یہاں پر ان کے سارے لاجسٹک سپورٹ اور پوری کی پوری پلاننگ یہیں سے ہوتی تھی افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے. وہ جب اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو انہی لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ٹی ٹی پی کے خلاف ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں جس کو وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں جن کو آپ یہاں سے افغانستان بیچتے ہیں، تو پھر لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور چند لوگوں نے اس کو اپنے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. چند ہمارے جو جرنیل یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں انہوں نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. امن کا قیام یہاں پر مقصد نہیں ہے. محسن، ہم پارلیمان کے لیڈنگ رول کیوں نہیں اس پہ ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو ان کے پاس کتنی معلومات ہوتی ہے؟ اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گی. آپ بھی رکن پارلیمان ہیں. آپ خواجہ آصف نے گزشتہ روز وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی زمین جو ہے سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان پہ حملے کرنے کے لیے. حکومت اس کا خود بھی گلے شکوے کر رہی ہے، بے بس بھی نظر آتی ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکاروں پہ حملے بڑھے ہیں، فوج کے اہلکاروں پر حملے بڑھے ہیں، شہری جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں. تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جن میں بہت سارے ناقدین آپ سے ایگری بھی کریں گے، ڈس ایگری بھی کریں گے. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اگر فوجی آپریشن نہیں تو پہلا قدم اگر اٹھانا ہے، آپ بھی رکن پارلیمان ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ لیکن اب پہلا قدم یہ پارلیمان میں اس پہ کافی میٹنگز بھی ہوئی، ہمیں بریفنگز بھی دی گئی، اور ان تمام بریفنگز میں خصوصاً یہ جو کابل میں طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے بھی تھی، اور اس وقت بھی میری یہ اپنی اس رائے کو میں نے اس وقت بھی سامنے رکھا تھا، بیان کیا تھا کہ اگر آپ طالبان کو امپوز کر دیں گے افغانستان پہ تو اس کے بعد جو تباہی ہوگی آپ اس کا پھر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن بہرحال بغض افغانستان یا افغانستان کی اس وقت کی حکومت میں مطلب یہاں پر ہماری ریاست نے ان کو سپورٹ کیا، وہ وہاں پر گئے، اور اس کا پھر ان کے بعد جو رد عمل ہے وہ پھر سب کے سامنے ہے. اور اس وقت بھی ہمارا مدعا یہ تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چھیڑ خانی نہ کریں، یہاں سے آپ لوگوں کو نہ بھیجیں. لیکن اب 20 سال تک اگر طالبان نے سروائیو کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کو پاکستان میں سپورٹ حاصل تھی، ان کو یہاں پر پروٹیکشن حاصل تھی. اگر وہ پروٹیکشن حاصل نہ ہوتی تو نہ وہاں پر طالبان کا وجود ہوتا، اور نہ یہاں پر اب تک ہم ان تمام چیزوں پر قابو پا چکے ہوتے. لیکن چونکہ ہمارے ارادے کچھ اور تھے، اس وجہ سے ہم نے وہاں پر بھی تباہی مچائی، اور اس کے رد عمل میں ظاہر بات ہے پھر اب یہاں بھی جو کچھ ہوگا. لیکن اب اس موجودہ وقت میں اس مسئلے کا حل کوئی اتنا آسان ہے نہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ وہاں پر تو ان کو حکومت آپ نے دے دی، اب تو وہ اپنے آپ کو بڑا پاور سمجھتے ہیں، ان کو ان کے پاس اپنی ایک ریاست ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ نے زیرو سے ابھی بھی سٹارٹ لینا ہے تو اور کچھ حد تک اپنے عوام کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے، تو ایک تو دینا ان پالیسی سازوں کے خلاف آپ نے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے جنہوں نے مذاکرات کے بہانے یہاں پر ان کو بسایا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو افغان طالبان ہیں، آپ کو ان سے ڈی ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرنا ہوگا، اور یہاں پر ان کی جو پریزنس ہے پاکستان میں اچھی خاصی پریزنس ہے ان کی. یہ جو آپ ہمیں بتایا جاتا کہ افغانستان میں ان کے ٹھکانے ہیں،
وہاں پر تو ان کی اپنی ایک ریاست ہے. اب وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی ریاست ہے. لیکن یہاں پر بھی مطلب وہ تو جہاں بھی چاہتے ہیں, جس وقت چاہتے ہیں, جہاں دل ان کو کرتا ہے وہ اپنی کارروائی کر سکتے ہیں. اور خصوصاً پھر افغانستان کے کانٹیکس میں اگر میں یہ بات کہوں کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ یہاں پر جو واقعات جو کچھ بھی ہوتا تھا کہ رو اور این ڈی ایس وہاں سے فنڈ کر رہی ہے, اب کون کر رہا ہے؟ اب تو انہی شہیدوں کی حکومت ہے جن کو آپ نے وہاں پر امپوز کیا. تو کیا اب وہ لوگ ریسپانسبل نہیں ہے جنہوں نے یہ سارا وار آن ٹیرر میں یہ سارا ڈبل گیم کھیلا؟ اور جب تک ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, لیکن تو پھر تو یہ سارے لوگ, ہر کوئی جو بھی جن کے پاس بھی طاقت آئے گی وہ کرسی پر بیٹھے گا, اور وہ ہر کوئی نیا جرنیل جب آئے گا وہ اپنی ایک پالیسی بنائے گا, اور وہ پھر کہے گا کہ یار 10 سال پہلے جس نے پالیسی بنائی تھی وہ غلط تھا, میں اب اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. جب وہ غلط تھا تو اس کا پہلے احتساب بھی ہونا چاہیے. اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہی کہ پچھلے اسٹیبلشمنٹ ان کو کنسیشنز دی, تو جب کنسیشنز دی تو پھر ان کا پھر احتساب بھی ہونا چاہیے. جب احتساب بھی نہیں ہوگا اور پالیسی کنٹینویشن بھی ہوگی تو نہ اعتماد کی بحالی ہوگی اور نہ ہی مسئلے کا کوئی مثبت حل نکلے گا. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ پارٹی کے محسن داور ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. وائس آف امریکہ اردو پر ہمارا فیس بک لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. میرا نام ارم عباسی ہے. محسن, پارلیمان کے لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. آپ خود رکن پارلیمان ہیں. بہت سارے لیڈرز متعدد پارٹیز کے ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو اس آپریشن کا نہیں پتا تھا, اس آپریشن کا نہیں پتا. آپ کی اپنی پارلیمان جس کا آپ حصہ ہیں, ان کی کیا کمزوریاں ہیں اور وہ کمزوریاں کیوں نہیں دور ہو پاتی, اور پھر سیکیورٹی جیسے ایشو پہ کیوں متحد نہیں ہو سکتے آپ سیاسی رہنما؟ بہت 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 اہم سوال کیا ارم آپ نے. ہماری سیاسی قیادت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز بالکل مختلف ہیں. دہشت گردی یہ پریفریز کا معاملہ ہے, وزیرستان جانے, پختونخوا جانے, ان کا کام جانے. ہماری صحت پہ کوئی اثر, مین اسٹریم پاکستان کی صحت پہ کوئی اثر اس کا پڑتا نہیں ہے. تو بہرحال ہم نے اس پہ بات بھی نہیں کرنی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ جو مین ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے اپنی ملٹری کو, اور وہ جو کچھ بھی جس طرح کا فیصلہ جہاں بھی کریں گے سیاسی قیادت نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے. اب یہ جو میں زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جانتا کہ سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن یہ جو مذاکرات کی بات آئی اس میں بھی سیاسی جماعتوں کو ہم نے تو اپنی بات رکھی ہے, لیکن مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے جس طریقے سے اس چیز کو اپوز کیا جانا چاہیے تھا اس طریقے سے اپوز نہیں کیا. تو ایک تو ترجیحات کا مسئلہ ہے. تو ظاہر بات ہے ان بڑی سیاسی پارٹیوں کے ہی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن زیادہ ہوتی ہے, تو زیادہ تر یہ لوگ جو چاہتے ہیں اسی پر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, اسی کے مطابق پھر پالیسی بھی بنتی ہے. تو ایک تو ان کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی وہ میجورٹیرین ہماری ڈیموکریسی ہے کہ ایک صبح اٹھ کر پورے باقی کے پاکستان پہ وہ بالادست ہے, اور وہ ایک صوبے میں اگر آپ کو اکثریت ملتی ہے تو آپ کو دا ریسٹ آف دا پاکستان یو ڈونٹ نیڈ اٹ, مطلب اس کی آپ کے پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور یہ جو پھر ہمارے یہ جو بلوچستان کا ایشو ہو گیا, یہ دہشت گردی کا مسئلہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہو گیا, یا ہماری جو افغان پالیسی ہو گئی, اس پہ ہماری سیاسی قیادت جتنی سنجیدگی سے ان کو سوچنا چاہیے تھا اتنا سنجیدگی سے وہ سوچتی نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ مثال نمائندگی کی کمی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ملٹری کا عنصر ہے, کیونکہ فوج ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے, تو جن چیزوں کو وہ دیکھتی ہے تو وہ اس میں وہ بس پر اپنے آپ کو پھر سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے حکمت کے مطابق. ان کو جو چیز ٹھیک نظر آتی ہے اگر ہے بھی تو اس رائے کا پھر وہ اظہار نہیں کرتا. اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو پتا ہوتا ہے نہ عام عوام کو پتا ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہوتے ہیں. اب فوج کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے لیے یہ پالیسیز بناتے ہیں, ان کو پھر سویلین لیڈرشپ کی ان کو آن بورڈ لے کر یہ ڈیسیجنز بنائے جاتے ہیں, اور فوجی اہلکار بھی ان حملوں میں جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں. آپ خود پارلیمان کا حصہ ہے. اگر میں بات کروں کہ پاک میپ کی, اے این پی کی, پی ٹی ایم کی, اس طرح کی جماعتیں جو کہ سیکیورٹی کی صورتحال پر خاصی حد تک جسے کہتے ہیں بات
کرنے کے حوالے سے تو ایک ہی موقف کسی حد تک نظر آتا ہے، لیکن آپ کی اپنی بھی جو ایک موقف اگر رکھنے والی جماعتیں ہیں بھی تو ان میں بھی تو اتحاد نہیں ہے. دیکھیے نا، ایک چیز تو دیکھیں بہت کلیئر ہے. ظاہر بات ہے سیاسی جماعتیں مختلف تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ اور مختلف منشور کے ساتھ وہ آتی ہے میدان میں اور عوام کے سامنے اپنا موقف وہ رکھتی ہے. ڈویژنز بھی ہیں، ظاہر بات اس میں بھی کوئی فرق نہیں، اس کا نقصان بھی ہے پھر. لیکن یہ ایک جو بات ہے اس پہ تقریباً سبھی کلیئر ہے. آپ نے چند دنوں میں نوٹس کیا ہوگا کہ اکراس دا بورڈ ایک ہی موقف آ رہا ہے، اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی میٹنگ کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، تمام جماعتوں نے، جتنی بھی پشتون قوم پرست سیاسی جماعتیں، سب نے اس کی مخالفت کی ہے. تو وہ ڈفرینسز اپنی جگہ، جو مطلب ہر کسی کی اپنی سیاسی پارٹی، میرے خیال میں اس ملک کا آئین اور قانون ان کو وہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے عام کو عوام کے سامنے رکھے، تو عوام جن پہ بھی اعتماد کرے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ چیز جو ہے اس میں میرے خیال میں اتفاق ہے، اور اس کا عملی موزی ثبوت پچھلے دنوں سے جو مختلف سیاسی پارٹیوں اور گروپس کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اس سے بالکل واضح ہے. بالکل، جمہوری نظام میں جو ہے آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں سیاسی جماعت کے طور پر، اور کچھ ایشوز پہ آپ کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور مخالفت بھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے محسن، جو پاکستان کی صورتحال ہے، چاہے معاشی ہو چاہے سیکیورٹی ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن سے جن پر سیاست اگر نہ کی جائے تو زیادہ؟ ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ مثال یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کی بات ہے. اس پہ اگر سیاست، ایک تو پہلے اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا سیاست آپ کس چیز کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے. اگر اور اب تک سنسیئرٹی نہیں رہی ہے، اور اس کا عملی ثبوت یہی ہے کہ جو حقائق میں نے اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اسے وہ کسی ڈکی چھپے نہیں ہیں. دیکھیں نا، 40 سال پہلے ہم نے ہی اس جنگ کا ٹھیکہ لیا تھا، اور اپنے ہی لوگوں کو اس جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک خصوصی نصاب تیار کیا تھا، اور ان کی ذہنوں میں ہم نے ہی یہاں پر امریکی مفادات کے لیے جنگی جنونیت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. پھر اسلحہ آیا، پھر وہ کلاشنکوف کلچر آیا، پھر افغانستان میں جنگ شروع ہوئی. تو کون سی ریاست دنیا میں یہ چاہے گی کہ مثال اپنے ہی لوگوں کے خون کو وہ استعمال کرے کسی اور کے مفاد کے لیے؟ لیکن یہاں پر یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر وار آن ٹیرر کا جو نیا فیس شروع، وہ ایک الگ سے ایک ایسا ایپیسوڈ تھا جس میں یہاں پر ہم نے صرف ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن دیکھی. اس میں جو ایڈ آئی اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. اور یہ تو میں بار بار اپنی تقاریر میں بھی اور اپنی ٹاکس میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ اگر مین اسٹریم پاکستان کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مسئلہ محدود رہے گا پختونخوا تک، تو وہ میرے خیال میں ان کی غلط فہمی ہے. یہ چیز پھیلتی ہے، اور یہ پھر اس طریقے سے پھیلتی ہے کہ پھر اس کا کوئی روک تھام نہیں ہوتا، اور یہ پھر ہر علاقے میں اپنے لیے پھر علاج ڈھونڈتی ہے. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے محسن داور ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا، اور ہم آگے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. تھینکس فار بینگ ود اس، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ بہت ہمارا شکریہ. ساتھ دیا. تھینک یو.